इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा आपको कुछ बताने की और आपको समझाने की। और ये समझ लीजिए मुझे कुछ देर आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। मेरे मैसेज को पढ़ने के बाद में अपने दिल में जमाने के बाद में मेरे मैसेज को आगे शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, ताकि मेरी भी बख्शिश और आप सबकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। यही तो इंसानियत है, यही इल्म दीन है कि जो सीखा जाए उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये इल्म दीन की खूबसूरती है, ये इल्म मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती। इसको जितना खर्च करो अल्लाह इसमें इतना इजाफा फरमाता है। माल खर्च करो कम होता है, दूसरी चीज़ों को खर्च करो कम होता है, लेकिन इल्म दीन ऐसी दौलत है, इसको जितना खर्च करो इतना बढ़ता हुआ नजर आता है। हाँ, तो गुजारिश आपसे यह है कि मोहब्बत के साथ बाअदब, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने इमाम साहब को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जिस गौसे पाक की महफिल में तुम बैठे हो, बस दुआ ये करो कि गौसे पाक की बारगाह में हमारी ये महफिल कबूल हो जाए। आमीन। और एक फरमान मैं तुम्हें सुनाऊं गौसे पाक का। जब ऐसी महफिलों में बैठा करो ना आप, जब ऐसी महफिलों में बैठा करो ना आप, तो कुछ ना कुछ दिल में तमन्ना ले लिया करो। किसी के पास बेटा नहीं है तो मौला गौसे पाक के सदके, गौसे पाक के नाम के सदके मैं उनकी महफिल सुन रहा हूँ, मौला इस महफिल के सदके मुझे बेटा अता फरमा दे। किसी को बेटी की ज़रूरत है तो बेटी की तमन्ना कर लो, किसी को माल की अगर ज़रूरत है तो माल की तमन्ना कर लो, अगर किसी को तकवे की ज़रूरत है, यानी जो जिसकी मंशा हो जायज़ वो उसकी तमन्ना कर ले। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा नाम का वसीला लेकर जो दुआ की जाती है ना, अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। चल के बोलिए, चल के बोलिए। किसी एतराज़ करने वाले ने एतराज़ कर दिया, हुजूर अगर कबूल नहीं हुई तो, हर दौर में होते हैं ना टांग अड़ाने वाले, इंटरफेयर करने वाले हर दौर में होते हैं। अगर नहीं हुई तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अगर मेरा नाम का वसीला बनाकर दुआ कबूल ना होना तो हश्र में मेरे दामन को पकड़ लेना। अल्लाहु अकबर। हम सब गौसे पाक को मानने वाले, आपकी 11वीं खाने वाले, खिलाने वाले हैं। हम आपका जश्न मनाने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हम सब गौसे पाक के दीवाने, हम सब गौसे पाक के मुरीद हैं। अरे बोलिए भाई, बोलिए। गौसे पाक के मुरीद हैं। और गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरा मुरीद मुझे 7 समुंदर भी पार पुकारे ना, मैं उसकी मदद को पहुंचता हूँ। सुभान अल्लाह। और इसका भरपूर एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। सबको मालूम है मेरा एक्सीडेंट बड़ी ख़तरनाक हुआ, बड़ा ख़तरनाक हादसा हुआ। ज़बान से अलमदद या गौस निकला, गौसे पाक ने कश्ती को पार लगा दिया। सुभान अल्लाह। गाड़ी की ऐसी कंडीशन देखने वाले कहती हैं कि इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा, लेकिन गौसे पाक का फरमान कहता है मेरा चाहने वाला पुकारे तो सही, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। हुजूर गौसे पाक को दिल से पुकारो। अरे जब 12 बरस की डूबी कश्ती निकाल सकते हैं, सुभान अल्लाह, जब 12 बरस की डूबी कश्ती निकाल सकते हैं तो मिलक वालों क्या तुम्हारी किस्मतों को नहीं बदल सकते? बेशक बदल सकते हैं ना। आला हजरत ने तो यूं कहा है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अच्छा, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाजी अला रक़बत लिकुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। जब हुजूर गौसे पाक का कदम हर वली की गर्दन पर आ गया, तब कोई अगर नजर फेर के देखेगा तो क्या नजर आएगा? पैर ही नजर आएंगे ना, कदम ही नजर आएंगे ना। क्या कोई सर को दे सकता है? नहीं देख सकता ना। जब भाई कांधों पर कदम रखे तो सर को क्या देखेगा? तभी तो आला हज़रत ने कहा है सर भला कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने, कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सरकार गौसे पाक की बारगाह में आला हजरत तो यूं कहती हैं वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को नजर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं तुम्हें बताऊं इस शेर का मफहूम क्या है? इस शेर का मफहूम ये है, हुजूर गौसे पाक के दौर में एक अल्लाह के वली थे और उनकी शान ये थी कि अल्लाह के वली शेर पे सवारी करते थे। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कहीं को जाते थे तो शेर पे जाते थे। सुभान अल्लाह। मिलक में इमाम साहब पूरी जिंदगी तकरीर करते करते इस दुनिया से इंतकाल करे जाएं कि अरे रात को बाहर मत निकलो, अपनी रातों को बर्बाद मत करो, चौराहों पे मत टहलो, या नहीं मानेंगे। कोई इधर मिलेगा, कोई उधर मिलेगा, कोई उधर मिलेगा। रात के 1-1, 2-2 बजे
کانوں پہ فون لگاتے ہوئے کوئی ادھر آوارہ ملے گا، کوئی ادھر ملے گا، کوئی ادھر ملے گا، نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر اعلان کر دیا جائے مسجد سے کہ گنگواری ملک کے قرب و جوار میں ایک شیر آ گیا، پھر کسی کی ہمت ہے باہر نکل جائے؟ کوئی نہیں نکل سکتا۔ زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک شیر پورے علاقے کو کافی ہے۔ ایک شیر جو انسان اپنے امام کی پوری زندگی نہیں سنتا، وہ شیر کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے، وہ گھر سے نہیں نکلتا ہے، وہ جنگلوں میں نہیں جاتا، اللہ اکبر، وہ خوفناک جگہ پر نہیں جاتا۔ لیکن اللہ ولی کا مقام دیکھیے، جس شیر سے تم ڈرتے ہو اللہ کا ولی اسی شیر پہ سواری کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب وہ اللہ کے ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتے تھے اور شیر پہ سواری کرتے تھے، تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ کہلا کر بھیجا ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارا بھی انتظام کرو، اور ہمارا شیر آ رہا ہے اس کا بھی کھانے کا انتظام کرو۔ اب شیر کیا کھاتا ہے سب کو معلوم ہے، شیر کو تو ماس چاہیے نا، ماس، شیر کو تو گوشت چاہیے اور بالکل تازہ زندہ چاہیے۔ اللہ اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ شیر پر سوار ہو کر چلے گئے۔ حضور غوث پاک نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی، پھر کہنے لگے حضور یہ تو بتاؤ ہماری جو سواری ہے شیر، اس کا انتظام کہاں ہے، وہ کیا کھائے گا؟ حضور غوث پاک کے خادم نے اشارہ کیا فلاں جگہ پر ایک جانور بندھ رہا ہے، شیر کو ادھر چھوڑ دیا جائے۔ اب شیر جیسے ہی اس جانور پر اپنے اللہ اکبر کبیرہ چارہ پر جھپٹا مارنا چاہتا ہے، حضور غوث پاک کی خانقاہ میں کتا رہا کرتا تھا، مچل کے بولیے، ایک کتا رہا کرتا تھا۔ کتا، اس کتے نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والے جانور پر یہ بد نظری کر رہا ہے شیر، اس کتے نے شیر پر جھپٹا مارا اور ایک پل ہی میں اس کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ ہسٹری کہیں تم نے دیکھی ہے؟ بھیڑیا اور بکری کی دوستی کہیں تم نے دیکھی ہے؟ شیر اور کتا، اللہ اکبر کبیرہ، کتا شیر پر غالب آ جائے یہ کہیں تم نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا، لیکن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کتا رہے، اس کتے میں اتنا کمال آ جائے، وہ کتا شیر کے لیے کافی ہے۔ اے ملک کے زندہ دل مسلمانوں، تم تو غوث پاک کو مانتے ہو، ان کی 11ویں مناتے ہو، ان کی 11ویں کا لنگر کھاتے ہو اور غوث پاک کا جشن مناتے ہو۔ ارے جب شیر کے لیے غوث پاک کا کتا کافی ہے تو ملک کے زندہ دل مسلمانوں، اگر تم سچے پکے عاشق غوث اعظم بن گئے، اگر آج وسیم رضوی جیسا کتا یا کوئی بھی کتا مذہب اسلام کو ٹارگیٹ بنانا چاہے، مسلمانوں کو منانا چاہے یا مذہب اسلام پر انگوش نمائی کرنا چاہے یا اللہ اکبر کبیرہ جشن غوث الورا کو ختم کرنا چاہے، ارے میں جملہ دینا چاہتا ہوں، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا خاندان تباہ ہو جائے گا، اس کا مذہب تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس دین کو، اس مذہب کو رکھنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی کلیئر میں صابر پاک ہے، کوئی اجمیر میں خواجہ ہے، کوئی بریلی میں احمد رضا ہے، کوئی دہلی میں نظام الدین اولیاء ہے، کوئی کچوچا میں سمنانی ہے، تو کوئی بغداد میں غوث اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید مفتی فیروز صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ ارے دبو گے کیا تم پہ غوث اعظم کی حمایت نہیں ہے؟ غوث اعظم کی حمایت ہے تبھی تو یہاں بیٹھے ہو، غوث اعظم کا کرم ہے تبھی تو بیٹھے ہو، غوث اعظم کی عنایت ہے تبھی تو بیٹھے ہو، غوث اعظم کا کرم ہے تبھی تو بیٹھے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت مکتے میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ جی بے شک، میں تمہیں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم اگر پورے جاگ گئے نا تو پھر میں تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ اب تم نے میرا موڈ بنا دیا، میں تمہیں کچھ سنا کے جاؤں گا، بچل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی نمازوں پر ناز نہیں ہے، مجھے اپنے روزے پر ناز نہیں ہے، مجھے اپنے علم پر ناز نہیں ہے، میں نے جو کتابیں لکھی ہیں کتابوں پر بھروسہ نہیں ہے، میں نے جو فتاوے جات لکھے ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، میری کسی دینی خدمات پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے علم و تقوی پر بھروسہ نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ مجھے بھروسہ ہے تو تیرے بیٹے عبدالقادر جیلانی غوث پاک پہ ہے، مجھے اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حشر برپا ہوگا، رب پوچھے گا احمد رضا دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کروں گا، اپنے روزوں کو پیش نہیں کروں گا، اپنی کتابوں کو پیش نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا میں دنیا سے اس دل میں غوث اعظم کا عشق بچا کر لایا ہوں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ درود شریف پڑھ کے سنائے صلی اللہ علیہ نبی جلومبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کی آیت کو میں نے جس کو موضوع سخن بنایا اس کا ترجمہ سنیے اور اس کے اکارڈنگ کچھ باتیں بتاؤں اور آگے بات بڑھاؤں۔ سنو رب قرآن میں فرماتا ہے، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم ایمان والے ہیں کنفرم ہے، ہم مسلمان ہیں کنفرم ہے، ہم ایمان والے ہیں کنفرم ہے۔ صرف گوشت سے مسلمان نہیں ہوتا ہے انسان، صرف بریانی سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کے سامنے بریانی اور گوشت کا نام لے دیا جائے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، گوشت کا جگاڑ تو کہیں سے بھی کر لیں گے۔ لیکن سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے یہ ہاتھ کسی کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے، یہ ہاتھ یہ تھپڑ کسی پہ پڑنا نہیں چاہیے، کوئی غریب ہو تو اپنی طاقت کا لوہا نہیں منوانا چاہیے، کسی کے خلاف دستخط مت کرو، کسی کے خلاف زبان سے گواہی مت دو، کسی کو گالی گلوج مت کرو، کسی کو سب کو شتم مت کرو۔ بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سچے پکے مومن بننا چاہتے ہو تو مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے، مومن کی کنڈیشن یہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ تو اگر سچے پکا بننا چاہتے ہو جو تو خود پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا اچھا اپنے لیے ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے مسلمان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسرے کے لیے پسند ہو۔ اب آگے رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات کلیئر ہے، ہم ایمان والے بھی ہیں، دوسری بات ہم سچوں کے ساتھ بھی ہیں۔ سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو جشن غوث الورا منا رہے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو اجمیر شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو کلیر شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو کچوچا شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو سکری شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو بریلی شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو مراد آباد جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ان ولیوں کی چوکھٹوں پہ آتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ان کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ان کے دامن کرم میں بیٹھے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ان کے قرب میں بیٹھے ہیں۔ ہم سچوں کے ساتھ بھی ہیں اور ہم ایمان والے بھی ہیں، لیکن بیچ والا جملہ جو ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہم اس سے دور ہیں۔ آپ کہو گے نہیں سید صاحب ہم تو بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نے چور سے پوچھا کہتا ہے بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، ہم نے ڈکیت سے پوچھا کہتا ہے بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، ہم نے شرابی سے پوچھا کہتا ہے بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، ہم نے بیازوے سے پوچھا تو کہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو میں تم سے کہنا چاہوں گا اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر یہ بتاؤ چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو فجر میں کیسے سوتا رہتا ہے؟ تو ظہر میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ عصر میں تو کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ مغرب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ عشاء سے پہلے تو کیوں سو جاتا ہے؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ شراب کیوں پیتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ دوسروں کی ماں بہنوں پر بد نظری کیوں ڈالتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ غیبت کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ بد نظری کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو
یہ بتاؤ چغلی کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ دوسرے بھائی کے مال سے کیوں چڑھتے ہو؟ دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ اپنے دل میں بغض کیسے لیے ہوئے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ ایک دوسرے کے لیے دشمن کیسے بنے ہوئے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ مینڈے ایک دوسرے کی کیوں مارتے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ غریبوں کا پیسہ کیوں کھاتے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ نریگا کے نام پر پوری کھنتیوں کے پیسے پورے گاؤں کے کھا گیا تو کیوں کھاتا ہے؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ ہر چیز میں تم کیوں ترازو مارتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ بتاؤ ہر چیز میں دلالی کیوں لیتے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مال کی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اپنی زمینوں سے جو پیدا ہوتا ہے اس کا عشر کیوں نہیں نکالتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو نیکیوں کی دعوت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو بھلائی کا حکم کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو سچ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو مسجدوں کا آباد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو زناکاری کے بازار کیوں گرم کرتے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جھوٹ اور عیاشی کے بازاروں کو کیوں گرم کرتے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو سیاستی اڈوں پہ بیٹھنے کے بعد پورے گاؤں کا کیوں حساب لگاتے ہو؟ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا۔ اے میرے بھائی تجھے بھی بننا ہے، تیرے آگے بھی بہن بیٹیاں ہیں جو تو پورے گاؤں کا حساب لگا رہا ہے۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ تم کہو گے سید صاحب تم بتاؤ تو میں تمہیں بتا کے جاتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہی مسجد سے آواز آئے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اپنے کام کو چھوڑ دے، اپنی تجارت کو چھوڑ دے، اپنے کام کاج کو چھوڑ دے، کھیتی کھلیان کو چھوڑ دے، دوسرے سر گفتار کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگو۔ اور جب مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جب انسان داخل ہوتا ہے نا تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ جب تم مسجد میں جاؤ گے اپنی زبان سے کہو گے اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ارے 5 ٹائم مسجد میں جاؤ گے اور 5 ٹائم مسجد میں جانے کے بعد میں تم جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو گے میرے مولا میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور اس کے بعد میں تم مسجد میں جاؤ گے، مسجد میں جانے کے بعد میں تم نیت باندھو گے، اور نیت باندھنے کے بعد میں جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے نماز شروع کرو گے، نماز پڑھنا شروع کرو گے، الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی تعریف کرو گے، اور اپنے لیے دعا کرو گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تو مجھے نیک بنا دے۔ تو میں تم سے کہنا چاہوں گا اس کے بعد میں جب تم رکوع میں جاؤ گے تو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرو گے، جب سجدے میں جاؤ گے تو اللہ کی بلندی کو بیان کرو گے، اور جب تم قاعدے میں بیٹھو گے التحیات پڑھو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور مصطفیٰ پر درود شریف پڑھو گے، اور جب مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنے کے بعد میں جب تم پڑھو گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ جب تم ہر نماز میں یہ دعا کرو گے اس کے بعد میں سلام پھیرو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو تم پر۔ اور جب تم مسجد سے نکلو گے تو تمہاری دعا یہ ہوگی اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ ارے مسجد میں آئے تو دعا کری اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے جا رہے ہو تو دعا یہ کر رہا ہو اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ اے ملک کے زندہ دل مسلمانوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سو جاؤ، جب تم مسجد میں جاؤ گے جاتے وقت اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے کی دعا کرو گے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرو گے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو گے۔ اس کے بعد میں جب مسجد سے نکلو گے کہو گے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی جس دن تم اس پوزیشن پہ آ گئے جو آج تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وسیم رضوی جیسے کتے خبیث، ارے وہ مٹ جائیں گے۔ ابو جہل بھی ایک بل لے کر آیا تھا، ابو لہب بھی ایک بل لے کر آیا تھا، ارے ابو جہل ختم ہو گیا، ابو لہب ختم ہو گیا، ابو لہب کا بل ختم ہو گیا، فرعون بھی بل لے کر آیا تھا، فرعون ختم ہو گیا، فرعون کا بل بھی ختم ہو گیا، نمرود بل لے کر آیا تھا، نمرود ختم ہو گیا، نمرود کا بل ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم آج بھی زندہ ہے، حضرت موسیٰ آج بھی زندہ ہے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے۔ ارے کربلا کے میدان میں یزید نے ایک بل نکالا تھا، یزید مر گیا، یزید کی نسلیں مر گئی۔ قسم خدا کی میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے،
صبح قیامت تک زندہ رہے گا. ارے وسیم رضوی ختم ہو جائے گا, وسیم رضوی کا خاندان ختم ہو جائے گا. قرآن کل بھی تھا, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. نعرہ